Assalamu alaikum wa rahmatullah. Here we are, chapter 16, and hi, here's Amelia. And subscribe to more videos Yeah. and also click the bell button if you want to see this video. Yeah, And then Mom And- is going to read for you, all of you. yeah, he is. Chapter 16. Yes, Second because part. it's 13 today. It's 16th today. It's 16th today. No. It's the 17th Ramadan today. And Yes, it's I missed Ramadan. Ramadan. And I missed half yesterday. And I'm wearing this cool shirt here. Do you Yeah, love she's it, wearing this guys? cool shirt as well. Dad, come, welcome. Allahu Akbar. 16वां सिपारे का बकिया आधा हिस्सा पढ़ेंगे आज और उसके बाद सदर में सिपारा क्या? इंशाल्लाह कोशिश करेंगे सदर में सिपारा पूरा पढ़ें औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरत ताहा मक्की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। ताहा हमने आप पर कुरान नाजिल नहीं फरमाया कि आप मुशक्कत में पड़ जाएं, मगर उस शख्स के लिए नसीहत है जो डरता है, उसकी तरफ से उतारा हुआ है जिसने जमीन और बुलंद बाला आसमान पैदा फरमाए। निहायत रहमत वाला जो अर्श यानी जुमला निजाम हाय कायनात के इक्तदार, निहायत रहमत वाला जो अर्श पर मुतमक्किन हो गया। I'll read that again. बीच में ब्रैकेट्स हैं, उसके अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन है, फ्लो जरा सी खराब टूट जाती है। ताहा हमने आप पर कुरान नाजिल नहीं फरमाया कि आप मुशक्कत में पड़ जाएं, मगर उस शख्स के लिए नसीहत है जो डरता है, उसकी तरफ से उतारा हुआ है जिसने जमीन और बुलंद बाला आसमान पैदा फरमाए। निहायत रहमत वाला जो अर्श पर मुतमक्किन हो गया। जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है और जो कुछ सतह अर्जी के नीचे आखिरी तह तक है, सब उसी का है। और अगर आप जिक्र और दुआ में जोहर करें, वो तवस्सुल और अख्फी को भी जानता है। अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसके लिए बहुत खूबसूरत नाम है। और क्या आपके पास मूसा अलैहिस्सलाम की खबर आ चुकी है? जब मूसा अलैहिस्सलाम ने एक आग देखी तो उन्होंने अपने घर वालों से कहा, तुम यहां ठहरे रहो, मैंने एक आग देखी है, शायद मैं इसमें से कोई चिंगारी तुम्हारे लिए ले आऊं या मैं इस आग पर रहनुमाई पालूं। फिर जब वो इस आग के पास पहुंचे तो नदा की गई, ऐ मूसा, बेशक मैं ही तुम्हारा रब हूं, सो तुम अपने जूते उतार दो, बेशक तुम तौया की मुकद्दस वादी में हो और मैंने तुम्हें चुन लिया है। बस तुम पूरी तवज्जो से सुनो जो तुम्हें वही की जा रही है। बेशक मैं ही अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, सो तुम मेरी इबादत किया करो और मेरी याद की खातिर नमाज कायम किया करो। बेशक कयामत की घड़ी आने वाली है, मैं इसे पोशीदा रखना चाहता हूं ताकि हर जान को उस अमल का बदला दिया जाए जिसके लिए वो कोशा है। बस तुम्हें वो शख्स उससे रोके न रखे जो खुद इस पर ईमान नहीं रखता और अपनी ख्वाहिश नफ्स का पैरव है, वरना तुम हलाक हो जाओगे। और ये तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है, ऐ मूसा? उन्होंने कहा, ये मेरी लाठी है, मैं इस पर टेक लगाता हूं और मैं इससे अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूं और इसमें मेरे लिए कई और फायदे भी हैं।
ارشاد ہوا ہے موسیٰ اسے ڈال دو. پس انہوں نے اسے ڈال دیا تو وہ اچانک سانپ ہو گیا, دوڑنے لگا. ارشاد فرمایا اسے پکڑ لو اور مت ڈرو, ہم اسے ابھی اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے. اور حکم ہوا اپنے ہاتھ اپنے بغل میں ڈالو. وہ بغیر کسی بیماری کے سفید چمکدار ہو کر نکلے گا. دوسری نشانی ہے, یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم تمہیں اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دکھا دیں. یہ اس لیے کہ ہم تمہیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. تم فرعون کے پاس جاؤ, وہ حد سے بڑھ گیا ہے. عرض کیا ہے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کشادہ فرما دے اور میرا کار میرے لیے آسان فرما دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ لوگ میری بات سمجھ سکیں اور میرے گھر والوں میں سے میرا ایک وزیر بنا دے. میرا بھائی ہارون علیہ السلام ہو, اس سے میری کمر ہمت مضبوط کر فرما دے. میرا بھائی ہارون علیہ السلام ہو, اس سے میری کمر ہمت مضبوط فرما دے اور اسے میرے کار رسالت میں شریک فرما دے تاکہ ہم کثرت سے تیری تسبیح کیا کریں اور ہم کثرت سے تیرا ذکر کیا کریں. بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے والا ہے. ارشاد فرمایا اے موسیٰ تمہاری ہر مانگ تمہیں عطا کر دی, اور بے شک ہم نے تم پر ایک اور بار احسان فرمایا تھا جب ہم نے تمہاری والدہ کے دل میں وہ بات ڈال دی جو ڈالی گئی تھی کہ تم اس کو صندوق میں رکھ دو, پھر اس کو دریا میں ڈال دو, پھر دریا اسے کنارے کے ساتھ لگا لے گا, پھر دریا اسے کنارے کے ساتھ آ لگائے گا. اسے میرا دشمن اور اس کا دشمن اٹھا لے گا, اور میں نے تجھ پر اپنی جناب سے خاص محبت کا پر توڑ ڈالا. اور میں نے تجھ پر اپنی جناب سے محبت کا پر تو ڈال دیا ہے, اور تاکہ تمہاری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے. اور جب تمہاری بہن چلتے چلتے کہنے لگی کیا میں تمہیں کسی کی نشاندہی کر دوں جو اس کی پرورش کر دے, پھر ہم نے تم کو تمہاری والدہ کی طرف پرورش کے بہانے واپس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ بھی ٹھنڈی ہوتی رہے اور وہ رنجیدہ بھی نہ ہو. اور تم نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا, پھر ہم نے تمہیں بہت سی آزمائشوں سے گزارا, کر خوب جانچا. پھر تم کئی سال اہل مدین میں ٹھہرے رہے, پھر تم مقرر کردہ وقت پر آ گئے اے موسیٰ, اور میں نے تمہیں اپنے لیے چن لیا ہے. تم اور تمہارا بھائی میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا. تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ, بے شک وہ سرکشی میں حد سے گزر چکا ہے, سو تم دونوں اس سے نرم گفتگو کرنا, شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈرنے لگے. دونوں نے عرض کیا ہے ہمارے رب بے شک ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا سرکش ہو جائے. ارشاد فرمایا تم دونوں نہ ڈرو, بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں, میں سنتا اور دیکھتا ہوں. پس تم دونوں اس کے پاس جاؤ اور کہو ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے رسول ہیں, سو تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور انہیں اذیت نہ پہنچا. بے شک ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں, اور اس شخص پر سلامتی ہو جس نے ہدایت کی پیروی کی. بے شک ہماری طرف وہی بھیجی گئی ہے کہ عذاب اس شخص پر ہوگا جو جھٹلائے گا اور منہ پھیر لے گا. کہا تو اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ فرمایا ہمارا رب وہی ہے جس نے ہر چیز کو وجود بخشا, پھر اس کی رہنمائی کی. کہا تو پہلی قوموں کا کیا حال ہوا؟ فرمایا ان کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں ہے, نہ میرا رب بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے. وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے رہنے کی جگہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے اور آسمان کی جانب سے پانی اتارا. پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے انواع و اقسام کی نباتات کے جوڑے نکال دیے, تم کھاؤ اور
اپنے مویشیوں کو چراؤ، بے شک اس میں دانشمندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے ہم تمہیں دوسری مرتبہ نکالیں گے، اور بے شک ہم نے اس کو اپنی ساری نشانیاں دکھائیں مگر اس نے جھٹلایا اور انکار کر دیا۔ اس نے کہا، اے موسیٰ، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ تم اپنے جادو کے ذریعے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو؟ سو ہم بھی تمہارے پاس اسی کی مانند جادو لائیں گے، تم ہمارے اور اپنے درمیان وعدہ طے کر لو جس کی خلاف ورزی نہ ہم کریں اور نہ ہی تم، کھلا اور ہموار میدان ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے وعدے کا دن یوم عید ہے، اور یہ کہ سارے لوگ چاشت کے وقت جمع ہو جائیں۔ پھر فرعون واپس مڑ گیا، سو اس نے اپنے مکر و فریب کو اکٹھا کیا، پھر آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، تم پر افسوس، خبردار اللہ پر جھوٹا بہتان مت باندھنا، ورنہ وہ تمہیں عذاب کے ذریعے تباہ و برباد کر دے گا، اور واقعی وہ شخص نامراد ہوا جس نے اللہ پر بہتان باندھا۔ چنانچہ وہ جادوگر اپنے معاملے میں باہم جھگڑ پڑے اور چپکے سرگوشیاں کرنے لگے، کہنے لگے، یہ دونوں واقعی جادوگر ہیں جو یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ تمہیں جادو کے ذریعے تمہاری سرزمین سے نکال باہر کریں اور تمہارے مثالی مذہب و ثقافت کو نابود کر دیں، پس تم اپنی ساری تدابیر جمع کر لو، پھر قطار باندھ کر اکٹھے ہی میدان میں آ جاؤ، اور آج کے دن وہی کامیاب رہے گا جو غالب آ جائے گا۔ جادوگر بولے، اے موسیٰ، یا تو تم ڈالو اور یا ہم ہی پہلے ڈالنے والے ہو جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ تم ہی ڈال دو۔ پھر کیا تھا، اچانک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کے اثر سے موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں یوں محسوس ہونے لگیں جیسے وہ دوڑ رہی ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ایک چھپا ہوا خوف سا پانے لگے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، خوف مت کرو، بے شک تم ہی غالب رہو گے، اور تم جو تمہارے داہنے ہاتھ میں ہے ڈال دو، وہ اس کو نگل جائے گی جو انہوں نے بنا رکھا ہے، اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا ہے فقط جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر جہاں کہیں بھی آئے گا فلاح نہیں پائے گا۔ پس سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے، کہنے لگے، ہم ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون کہنے لگا، تم اس پر ایمان لے آئے، تم اس پر ایمان لے آئے ہو قبل اس کے فرعون کہنے لگا، تم اس پر ایمان لے آئے ہو قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں، بے شک وہ تمہارا بڑا استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، پس اب میں ضرور تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں الٹی سمتوں سے کاٹوں گا، اور تمہیں ضرور کھجور کے تنوں میں سولی چڑھاؤں گا، اور تم ضرور جان لو گے کہ ہم میں سے کون عذاب دینے میں زیادہ سخت اور زیادہ مدت تک باقی رہنے والا ہے۔ کہا، ہم تمہیں ہرگز ان واضح دلائل پر ترجیح نہیں دیں گے جو ہمارے پاس آ چکے ہیں۔ اس رب کی قسم جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، تو جو حکم کرنے والا ہے کر لے، تو فقط دنیاوی زندگی جادوگروں نے کہا، ہم تمہیں ہرگز ان واضح دلائل پر ترجیح نہیں دیں گے جو ہمارے پاس آ چکے ہیں۔ اس رب کی قسم جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، تو جو حکم کرنے والا ہے کر لے، تو فقط دنیاوی زندگی ہی سے متعلق فیصلہ کر سکتا ہے۔ بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں تاکہ وہ ہماری خطائیں بخش دے اور
اسے بھی جسے جادوگری پر تو نے ہمیں مجبور کیا، اور اسے بھی جس جادوگری پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا، اور اللہ ہی بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ بے شک جو شخص اپنے رب کے پاس مجرم بن کر آئے گا تو بے شک اس کے لیے جہنم ہے، نہ وہ اس میں مر سکے گا اور نہ ہی زندہ رہے گا، اور جو شخص اس کے حضور مومن بن کر آئے گا، اس نے نیک عمل کیے ہوں گے تو انہی لوگوں کے لیے بلند درجات ہیں، سدا بہار باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں رواں ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ اس شخص کا صلہ ہے جو پاک ہو گیا۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر نکل جاؤ، سو ان کے لیے دریا میں خشک راستہ بنا لو، نہ فرعون کے آ پکڑنے کا خوف کرو اور نہ اندیشہ رکھو۔ پھر فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا تعاقب کیا، پس دریا کی موجوں نے انہیں ڈھانپ لیا جتنا بھی انہیں ڈھانپا۔ اے بنی اسرائیل، بے شک ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات بخشی، اور ہم نے تم سے طور کی داہنی جانب وعدہ کیا، اور ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا، اور تم سے فرمایا ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جن کی ہم نے تمہیں روزی دی ہے، اور اس میں حد سے نہ بڑھو ورنہ تم پر میرا غضب واجب ہو جائے گا، اور جس پر میرا غضب واجب ہو گیا سو وہ واقعی ہلاک ہو گیا۔ اور بے شک میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں اس شخص کو جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا، پھر ہدایت پر رہا۔ اور اے موسیٰ، تم نے اپنی قوموں سے جلدی کیوں کی؟ عرض کیا وہ لوگ بھی میرے پیچھے آ رہے ہیں، اور میں نے تیرے حضور پہنچنے میں جلدی کی ہے اے میرے رب، تاکہ تو راضی ہو جائے۔ ارشاد ہوا بے شک ہم نے تمہارے آنے کے بعد تمہاری قوم کو فتنے میں مبتلا کر دیا ہے، اور انہیں سامری نے گمراہ کر ڈالا ہے۔ بس موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف سخت غضبناک اور رنجیدہ ہو کر پلٹ گئے اور فرمایا اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے ایک اچھا وعدہ نہیں فرمایا تھا؟ کیا تم پر وعدے میں طویل مدت گزر گئی تھی؟ کیا تم نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے غضب واجب ہو جائے؟ پس تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ وہ بولے ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کی۔ وہ بولے ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، مگر قوم کے زیورات کے بھاری بوجھ ہم پر لاد دیے گئے تھے تو ہم نے انہیں آگ میں ڈال دیا، پھر اسی طرح سامری نے ڈال دیے۔ پھر اس سامری نے ان کے لیے ایک بچھڑے کا قالب نکال لیا، اس میں گائے کی سی آواز ہے۔ پھر اس سامری نے ان کے لیے ایک بچھڑے کا قالب نکال لیا، اس میں سے گائے کی سی آواز نکلتی تھی، تو انہوں نے کہا یہ تمہارا معبود ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی معبود ہے۔ بس وہ بھول گیا۔ بھلا کیا وہ اتنا بھی نہیں دیکھتے تھے کہ وہ بچڑا انہیں کسی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا، اور نہ ان کے لیے کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہے اور نہ نفع کا؟ اور بے شک ہارون علیہ السلام نے بھی ان کو اس سے پہلے تنبیہن کہہ دیا تھا کہ اے قوم، تم اس بچھڑے کے ذریعے تو بس فتنے میں ہی مبتلا ہو گئے ہو، حالانکہ بے شک تمہارا رب رحمان ہے، پس تم میری پیروی کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ وہ بولے ہم تو اسی پر جمے رہیں گے۔ وہ بولے ہم تو اسی پر جمے رہیں گے، توقع کہ موسیٰ علیہ السلام ہماری طرف پلٹ آئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے ہارون، تم کو کس چیز نے روکے رکھا جب تم نے دیکھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں؟ تم میرے طریقے کی پیروی نہ کرو، کیا تم نے میری نافرمانی کی؟ ہارون علیہ السلام نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، آپ نہ میری داڑھی پکڑیں اور نہ میرا سر۔ میں اس بات سے ڈرتا تھا کہ کہیں آپ یہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان فرقہ بندی کر دی ہے اور میرے قول کی نگہداشت نہیں کی۔ فرمایا اے سامری،
تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں نے نہیں دیکھی تھی، سو میں نے اس فرستادہ فرشتے کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر لی، پھر میں نے اسے ڈال دیا، اور اسی طرح میرے نفس نے مجھے بھلی کر دکھائی۔ فرمایا پس تو چلا جا، چنانچہ تیرے لیے ساری زندگی میں یہ سزا ہے کہ تو کہتا رہے نہ چھونا، مجھے نہ چھونا، اور بے شک تیرے لیے ایک اور وعدہ بھی ہے جس کی ہرگز خلاف ورزی نہ ہوگی، اور تو اپنے اس من گھڑت معبود کی طرف دیکھ جس کی پوجا پر تو جم کر بیٹھا رہا، ہم نے اسے ضرور جلا ڈالیں گے، ہم اسے ضرور جلا ڈالیں گے، پھر ہم اس کو ضرور دریا میں اچھی طرح بکھیر دیں گے۔ تمہارا معبود صرف اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر چیز کو علم کے احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ اس طرح ہم آپ کو ان قوموں کی خبریں سناتے ہیں جو گزر چکی ہیں، اور بے شک ہم نے آپ کو اپنی خاص جناب سے ذکر عطا فرمایا ہے۔ جو شخص اس سے روگردانی کرے گا تو بے شک وہ قیامت کے دن سخت بوجھ اٹھائے گا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے قیامت کے دن بہت ہی برا بوجھ ہوگا۔ اس دن جس دن سور پھونکا جائے گا، اور اس دن ہم مجرموں کو یوں جمع کریں گے کہ ان کے جسم اور آنکھیں نیل گوں ہوں گی، آپس میں چپکے چپکے باتیں کرتے ہوں گے کہ تم دنیا میں مشکل سے 10 دن ہی ٹھہرے ہوگے، ہم خوب جانتے ہیں وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں، جبکہ ان میں سے ایک عقل و عمل میں بہتر شخص کہے گا کہ تم تو ایک دن کے سوا ٹھہرے ہی نہیں ہو، اور آپ سے یہ لوگ پہاڑوں کی نسبت سوال کرتے ہیں، سو فرما دیجئے میرا رب انہیں ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا، پھر اسے ہموار اور بے آب و گیاہ زمین بنا دے گا، جس میں آپ نہ کوئی پستی دیکھیں گے نہ کوئی بلندی۔ اس دن لوگ پکارنے والے کے پیچھے چلتے جائیں گے، اس کے پیچھے چلنے میں کوئی کجی نہیں ہوگی، اور خدائے رحمان کے جلال سے سب آوازیں پست ہو جائیں گی، پس تم ہلکی سی آہٹ کے سوا کچھ نہ سنو گے۔ اس دن سفارش سود مند نہ ہوگی سوائے اس شخص کے جسے رحمان نے اذن دے دی ہے، اور جس کی بات سے وہ راضی ہو گیا ہے۔ وہ ان کو جانتا ہے جو ان کے آگے ہیں اور جو ان کے پیچھے ہیں، اور وہ علم سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اور چہرے اس ہمیشہ زندہ قائم رہنے والے کے حضور جھک جائیں گے، اور بے شک وہ شخص نامراد ہوگا جس نے ظلم کا بوجھ اٹھا لیا، اور جو شخص نیک عمل کرتا ہے اور وہ صاحب ایمان ہے، اور جو شخص نیک عمل کرتا ہے اور وہ صاحب ایمان بھی ہے، تو اسے نہ کسی ظلم کا خوف ہوگا اور نہ نقصان کا۔ اور اسی طرح ہم نے اس کو عربی زبان میں بشکل قرآن اتارا ہے، اور ہم نے اس میں عذاب سے ڈرانے کی باتیں بار بار بیان کی ہیں تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں یا ان میں یاد پیدا کر دے۔ پس اللہ بلند شان والا ہے، وہی بادشاہ حقیقی ہے، اور آپ قرآن میں جلدی نہ کیا کریں قبل اس کے کہ اس کی وحی آپ پر پوری اتر جائے، اور آپ عرض کیا کریں کہ اے میرے رب مجھے علم میں اور بڑھا دے، اور در حقیقت ہم نے اس سے بہت پہلے آدم علیہ السلام کو تاکیدی حکم فرمایا تھا، سو وہ بھول گئے، اور ہم نے ان میں بالکل نافرمانی کا کوئی ارادہ نہیں پایا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا۔ پھر ہم نے فرمایا اے آدم بے شک یہ شیطان تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، سو یہ کہیں تم دونوں کو جنت سے نکلوا نہ دے، پھر تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ بے شک تمہارے لیے اس میں یہ ہے کہ تمہیں نہ بھوک لگے گی اور نہ
برہنہ ہوگے، اور یہ کہ تمہیں نہ یہاں پیاس لگے گی اور نہ دھوپ ستائے گی۔ پس شیطان نے انہیں خیال دلا دیا، وہ کہنے لگا، اے آدم، کیا میں تمہیں دائمی زندگی بسر کرنے کا درخت بتا دوں، اور بادشاہت بھی جسے نہ زوال آئے گا نہ فنا ہوگی؟ سو دونوں نے اس درخت سے پھل کھا لیا، پس ان پر ان کے مقام ہائے سطر ظاہر ہو گئے، اور دونوں اپنے پر جنت کے پتے چپکانے لگے، اور آدم علیہ السلام سے اپنے رب کے حکم میں فروگزارش ہوئی، سو وہ مراد نہ پا سکے۔ اور آدم علیہ السلام سے اپنے رب کے حکم میں فروگزارش ہوئی۔ اور آدم علیہ السلام سے اپنے رب کے حکم میں فروگزارش ہوئی، سو وہ مراد نہ پا سکے۔ پھر ان کے رب نے انہیں چن لیا اور ان پر توجہ فرمائی اور منزل مقصود کی راہ دکھا دی۔ ارشاد ہوا، تم یہاں سے سب کے سب اتر جاؤ، تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے، پھر جب میری جانب سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آ جائے، سو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ بد نصیب ہوگا، اور جس نے میرے ذکر سے روگردانی کی تو اس کے لیے دنیاوی معاش تنگ کر دیا جائے گا، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا حالانکہ میں بینا تھا؟ ارشاد ہوگا، ایسا ہی تیرے پاس ہماری نشانیاں آئیں، پس تو نے انہیں بھلا دیا، اور آج اسی طرح تو بھلا دیا جائے گا، اور اسی طرح ہم اس شخص کو بدلہ دیتے ہیں جو گناہوں میں حد سے نکل جائے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، اور بے شک آخرت کا عذاب بڑا ہی سخت اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ کیا انہیں اس بات نے ہدایت نہ دی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کی رہائش گاہوں میں اب یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں؟ بے شک اس میں دانش مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور اگر آپ کے رب کی جانب سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی اور وقت مقرر نہ ہوتا تو لازم ہو جاتا۔ بس آپ ان کی دل آزار باتوں پر صبر فرمایا کریں، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیا کریں طلوع آفتاب سے پہلے اور اس کے غروب سے قبل، اور رات کی ابتدائی ساعتوں میں یعنی مغرب اور عشاء میں بھی تسبیح کیا کریں، اور دن کے کناروں پر بھی، تاکہ آپ راضی ہو جائیں، اور آپ دنیاوی زندگی میں زیب و آرائش کی ان چیزوں کی طرف حیرت و تعجب کی نگاہ نہ فرمائیں جو ہم نے بعض طبقات کو لطف اندوزی کے لیے دے رکھی ہیں، تاکہ ہم ان میں ان کے لیے فتنہ پیدا کر دیں، اور آپ کے رب کی اخروی عطا بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم فرمائیں اور اس پر ثابت قدم رہیں۔ ہم آپ سے رزق طلب نہیں کرتے بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں، اور بہتر انجام پرہیزگاری کا ہی ہے۔ اور کفار کہتے ہیں کہ یہ رسول ہمارے پاس اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے؟ کیا ان کے پاس ان باتوں کا واضح ثبوت نہیں آ گیا جو اگلی کتابوں میں تھیں؟ اور اگر ہم ان لوگوں کو اس سے پہلے ہی کسی عذاب کے ذریعے ہلاک کر ڈالتے تو یہ کہتے، اے ہمارے رب، تو نے ہمارے پاس کسی رسول کو کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کر لیتے اس سے قبل کہ ہم ذلیل اور رسوا ہوتے؟ فرما دیجئے، ہر کوئی منتظر ہے، سو تم انتظار کرتے رہو، پس تم جلد ہی جان لوگے کہ کون لوگ راہ راست والے ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ 16ویں سپارے کا اختتام ہو گیا جی، اب ہم 17ویں سپارے پر آئیں گے۔ میں یہ ریکارڈنگ آف کروں گا اور I will go live again just as soon as I turn this off.
وجوہات یہ ہیں کہ then it's easier for me to download this and then upload it on YouTube as one clip without having to edit. تو میری سستی سمجھ لی. 16 ستارہ اگلے لائیو سیشن میں. See you there.